वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख रहे थे जाहिद चीमा की रिपोर्ट। कितने अफसोस की बात है कि लाहौर में वाकया एक ऐसा स्कूल जहां पर 200 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी चार दीवारी नहीं है उस स्कूल की। वो लोग टाटों पर पढ़ रहे हैं। और कितने शर्म की बात यह भी है कि जब एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन जो है वो दौरा करने के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जमीन लाहौर की है, लेकिन यहां पर जो स्कूल कायम किया गया है वो शेखुपुरे की तहसील में आता है। क्या यही उन बच्चों का जुर्म है कि वो इस पाकिस्तान में रहते हैं? यही नहीं नाज़रीन, मैं आपको और भी बताता चलूं कि खुशाब में दे हड़का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री बनाने के लिए 16,97,000 रुपए दिए गए, लेकिन उस गर्ल्स स्कूल को एलिमेंट्री तो बना दिया गया लेकिन तमाम सहूलतों से वो महरूम है। इसी तरह सियालकोट में 134 स्कूलों को इमारत दुरुस्त करने के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए, लेकिन इस 134 स्कूलों की हालत जो है वो नागुफ्ताबे है। यहां पर देखिएगा कि जेलम गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्हार जो कि पिंड दादन खान में वाक़या है, वहां पर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान नहीं है। स्पोर्ट्स के टीचर तो जरूर हैं लेकिन वहां पर स्पोर्ट्स का सामान नहीं है। और गुज़िश्ता दिनों स्कूल कौंसिल वालों ने 17,000 रुपया इकट्ठा करने के बाद वहां पर स्पोर्ट्स का सामान खरीदा अपनी मदद आपके तहत। इसी तरह कसूर में 38 स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस लेबोरेटरीज नहीं है और 3 स्कूल ऐसे हैं जिसमें हेडमिस्ट्रेस नहीं है। गवर्नमेंट गर्ल्स लहना सिंह वाला और छांगा मांगा में भी ऐसे स्कूल हैं जिनमें साइंस लेबोरेटरियां मौजूद नहीं है। वहां पर जिस स्कूल में साइंस लेबोरेटरी मौजूद नहीं है वहां पर साइंस की बच्चों को तालीम क्या दी जाएगी? इसी तरह स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसमें 148 स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपग्रेडेशन के लिए $40 करोड़ जो है वो गैर मुल्की इमदाद आई, लेकिन न जाने वो $40 करोड़ की गैर मुल्की इमदाद जो है वो कौन लोग खा गए, कौन लोग पी गए, किस तरह गैबी कुव्वतें जो है उन्होंने वो 40 करोड़ रुपया हड़प कर लिया। सरगोदा में 5 सालों में 99 स्कूल बने हैं, लेकिन उन 5 सालों में जो 99 स्कूल बने 63 स्कूल ऐसे हैं जिनमें ना तो अमला मुकम्मल है और ना ही उनकी इमारतें जो हैं वो मुकम्मल है। इमारतें भी टूटी फूटी हैं, कई की चार दीवारी नहीं है, किसी जगह बैतुल खला नहीं है और किसी जगह अमला जो है वो पूरा नहीं है। इसी तरह दीपालपुर उकाड़ा का गांव, वहां पर जमाली प्राइमरी गर्ल्स हाई स्कूल की जो इमारत है उसकी हालत इतनी नागुफ्ताबे है कि वहां पर बच्चे जो हैं उनके लिए पढ़ना दुश्वार है। बारिश होती है तो वो आसरा तलाश करते हैं दरख्तों के नीचे बैठकर, तो वो अपना वक्त गुजारते हैं और धूप में वो चिलचिलाती धूप में बैठे रहते हैं। इसी तरह खानेवाल में 1231 एजुकेटर भर्ती किए गए जिसमें 597 मर्द और 634 खवातीन थी, लेकिन इसके हवाले से भी बताया कि तालीम के निज़ाम में भी बेहतरी पैदा करने में हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी और ये जो एजुकेटर भर्ती किए गए इनमें से भी बेशतर ऐसे थे जिनको सिफारशी चिट्ठों पर भर्ती किया गया है। इसी तरह रहीम यार खान में जाएं तो वहां पर एक स्कूल के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपया दिया गया, लेकिन वो स्कूल की बिल्डिंग जो है वो 13 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी वैसी की वैसी खड़ी है और उसमें भी कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। विहाड़ी में चले जाएं तो विहाड़ी में 37 गर्ल्स स्कूल और 33 बॉयज स्कूल ऐसे हैं जहां पर तमाम की तमाम सहूलियात जो है वो मुयसर नहीं है। वहां पानी पीने का पानी नहीं है, वहां पर बैतुल खला नहीं है और खास तौर पे जो खवातीन जो हमारी बच्चियां हैं उन लोगों को बैतुल खला जाने के लिए करीबो जवार में या तो लोगों के घरों में जाना पड़ता है या फसलों में जाना पड़ता है। तो क्या ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? अब दूसरी तरफ अगर आए तो 14 दानिश स्कूल इन्होंने कायम किए हैं जिसमें रहीम यार खान में 2, बहावलपुर में 2, बहावल नगर में 2, अटक में 2, डेरा खाजी खां में 2, मियां वाली में 2 और राजनपुर में 2 स्कूल कायम किए गए। ये जो 14 दानिश स्कूल कायम किए गए हैं इस पर तो हुकूमत भरपूर तवज्जो दे रही है, इस पे तो हुकूमत तमाम जो है ना वो रकूम जो है अपनी। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दुरानी साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। तालीम के हवाले से जो आपने इशू उठाया पाकिस्तान में सबसे अहम इशू है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जब हम लोग मेमो स्कैंडल में फंसे हुए हैं, सड़कें बनाने में लगे हुए हैं,
دوسرے اداروں میں کام ہو رہا ہے، لیکن جو تعلیم کے بلبوتوں پر دنیا آگے نکلتی ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں بنگلہ دیش، سری لنکا کے جو ممالک ہیں ہم سے بعد میں یہ ممالک آزاد ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سے بہت پیچھے بھی ہوا کرتے تھے یہ، لیکن اب ہم سے کافی آگے ہیں تعلیم کے میدان میں. اور ہماری حکومت کی جانب سے بھی، ہمارے جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہاں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہوتے ہیں، محکمہ تعلیم سے وابستہ افسران ہوتے ہیں درانی صاحب، وہ افسران کے اپنے بچے غیر ملکوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے. جب ان کے اپنے ہی بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا معیار کیا ہے، وہاں پر ڈیسک موجود ہیں یا نہیں، وہاں پر چھتیں ہیں، ان کو چھت میسر ہے یا نہیں، وہاں پر ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی سامان ہے یا نہیں. میرے بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پنجاب میں جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں ان کے پاس صرف تعلیم کا شعبہ ہی نہیں، ان کے پاس 5-6 وزارتیں اور بھی ہیں. آپ بتائیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا یہ شیوا ہے کہ وہ تعلیم پر اور صحت پر توجہ دے، لیکن ہمارے ملک میں حساب بالکل الٹ ہے. دوسری درانی صاحب بات یہ ہے کہ بجٹ میں سب سے کم پیسے تعلیم پہ مختص کیے جاتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ پیسے تعلیم پہ مختص کرنے چاہیے. ہمارے ہاں جو لٹریسی ریٹ چل رہا ہے وہ پاکستان کا حالیہ لٹریسی ریٹ 34% ہے، جس میں سے ایک تجزیے کے مطابق 24% جو لوگ ہیں وہ صرف اپنا سائن کرنا جانتے ہیں، ان کو بھی ہم نے لٹریٹ کر لیا. یعنی کہ صرف 10% لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں پاکستان کے اندر، باقی 24% پر جو ہیں وہ صرف اپنا سائن کرنا جانتے ہیں. یعنی کہ 10% پاکستان میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی سب ان پڑھ لوگ ہیں. میرے بھائی یہی تو دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اربوں ڈالر کی امداد لیتی ہیں این جی اوز اور محکمہ تعلیم، اس کے باوجود وہ اربوں روپے کدھر چلا جاتا ہے. اب بھارت سے ہم ہر صورت میں آپ دیکھیں مقابلہ کیا کرتے تھے، اب بھارت سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بھارت کا لٹریسی ریٹ 50% سے آگے بڑھ گیا، ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا، لیکن ہمارا لٹریسی ریٹ اب بھی 34-35% سے آگے نہیں نکل سکا. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. بات یہ جس طرح ناظرین میرے بھائی نے بات کی ہے، وہ اگر انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر وہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم میں اتنا آگے نکل گئے تو ہم بھی آگے نکل سکتے ہیں. ہم لوگ ان سے زیادہ قابل ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم تعلیم میں سب سے آگے ہوں. یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں رہنے والے اور یہاں پر کی جو بیوروکریسی ہے اس نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھیا کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ احمد دولدانہ بول رہا ہوں ویاڑی سے سر. جی عامر صاحب. احمد. جی احمد صاحب فرمائیے. آج یہ ہے سر کہ سب سے پہلے تو آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنا ان کے پیچھے جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ بات نکال کے لے آتے ہیں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اس کے بعد جو ہے آپ میاں عبد الغفور صاحب کو دیکھ لیں، آپ کے چیئرمین ہیں اس چینل کے. جی وہ بھی پاکستان کی خاطر وہ کمرشلائز نہیں کر رہے، وہ پیسہ نہیں کما رہے، وہ 2 نمبری نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے بالکل، پاکستان میں پھر رہے ہیں، اس کی خاطر کر رہے ہیں، سب کچھ پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ اگر ان حکمرانوں کے ذہن اگر جاگیردارانہ نہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غریب کا بچہ اگر پڑھ جائے ڈائریکٹ اگر وہ سی ایس آئی یا کچھ بھی کر کے افسر لگ جائے گا، وہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا نا. جی ان لوگوں کا یہ مائنڈ ہے، اصل میں یہ مائنڈ ان کا ہے. نہیں تو ورنہ یہ سب ممالک آپ دیکھ لیں، ان ممالک میں سب سے زیادہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ تعلیم اور صحت پہ خرچ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی، بہت نوازش. آپ نے ٹیلی فون کیا اور جس بات کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ بات ناظرین بالکل درست ہے کہ میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ عبد الغفور وٹو جو ہیں وہ رائل ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، بلکہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ دن ہو دوپہر ہو رات ہو وہ ہر جگہ پر جاتے ہیں اور ان کی صرف ایک ہی سوچ ہے کہ قوم ایک جا ہو جائے. قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے قومی یکجہتی کونسل بنائی ہے، جس میں آپ لوگوں کی شرکت بہت ضروری ہے کہ آپ جوک در جوک
اس قومی یکجہتی کونسل میں شامل ہوں تاکہ ہم اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام آفتاب ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی آفتاب بھائی۔ سر مجھے یہ کہنا ہے کہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھارت آگے یہ وہ ہے، ہم لوگ خود اگر پڑھائی پہ دھیان دیں تو ہم لوگ بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ہم لوگ جو بھی نسل جوان ہے وہ پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے، زیادہ تر ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں سارا دن، یہ وہ چچورا بند کرتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، نشہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ اگر پڑھائی پہ دھیان دیں تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہم اگر پڑھیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اب ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ملک آگے کبھی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں تک رہی تو استادوں کی بات، ٹیچر ہیں یہ بھی اپنی اس کو کیا کہتے ہیں نوکری صحیح سے نہیں کرتے، یہ آتے بھی نہیں، کبھی کون سے 11 بجے آتے ہیں، وہ کیا بچوں کو پڑھائیں گے، کیا تعلیم دیں گے؟ میرے بھائی آپ کی بات درست ہے کہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل وجہ یہ ماں باپ کے بھی قصور ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو وہ اسکول بھیجیں، ان کو سمجھائیں پیار سے کہ بیٹا پڑھائی سب سے اہم ہے، اگر پڑھائی ہمارے لیے ہے تو سب کچھ ہے، ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی قصور ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ اگر ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پڑھائیں گے اور دلچسپی کا وہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی تعلیم آگے جا سکتی ہے۔ بالکل جی بالکل، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ ناظرین بات میں کر رہا تھا اس حوالے سے کہ اس وقت صرف پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 8000 جعلی اسکول ہیں جن کو گھوسٹ اسکول کہا جاتا ہے، اور یہ اسکول جو ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ یہ اسلام آباد میں ہیں، اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور یہ ورلڈ بینک نے ان اسکولوں کے لیے 790 ملین کی جو ہے وہ امداد دی تھی، لیکن وہ 790 ملین روپے کہاں گئے، کون کھا گیا؟ یہی بات سوچنے والی ہے۔ آج ہماری عوام، آج ہمارے ناظرین اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، تو وہاں اسکول اور کالج میں جانے کے بعد ان کو علم حاصل ہو، لیکن ان کو علم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بعض ایسی این جی اوز اب پاکستان میں آ گئی ہیں جن این جی اوز نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے مسلمان بچوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اور اس گمراہی سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 790 ملین کا فراڈ جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام آباد میں ہوا ہے، اور وہ تمام کے تمام اسکول جن میں کیا یہ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ جو اسکول ہے ہم ایک طرف تو دانش اسکول بہترین بناتے ہیں، اور اس کے اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ اسکول بھی ہیں جن میں بجلی نہیں ہے۔ اب اتنی شدید گرمی میں آپ خود بتائیے گا کہ وہ بچے کیسے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں چچاوتے سے بات کر رہا ہوں، محمد سہیل اسکر۔ جی سہیل بھائی۔ جی جہاں تک ہماری حکومت، میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے، سہیل صاحب کوئی حکومت کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے جو ہماری وقت کی بھی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم پہ خصوصی توجہ دی جائے۔ اگر ہمارے بچے گاؤں میں رہنے والے، مختلف دیہاتوں میں رہنے والے بچے جو ہیں ان کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی تو وہ پاکستان کے ایک باشعور شہری بنیں گے۔ اب دیکھیں آج عرفہ کریم کا نام جو ہے وہ دنیا میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس بچی نے، وہ ہماری پاکستان کی بچی تھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم آپ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، حضور خیریت ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ میرا نام جاوید یوسف ہے۔ جی جاوید یوسف صاحب۔ اور دورائے صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جاوید بھائی۔ یہ میں آپ کی وساطت سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ اپیل کروں گا جی جی کہ یہ جو آپ نے جو سبجیکٹ آج شروع کیا ہے، غیر ملکی امداد کہاں جاتی ہے، بیوروکریسی کھا جاتی ہے، حکمران کھا جاتے ہیں، کون کھا جاتا ہے، جی جی اس کا اس کو تو نوٹس لیں، اور اس کا جی کم از کم 4 سال کا جو آڈٹ ہے وہ ایک فوری طور پہ شروع کروائیں کہ یہ غیر ملکی امداد، جس طرح آج بھی امریکہ نے اعلان کیا ہے جی جی کہ جی ہم اتحادی
وہ جو ہے فنڈ اس میں سے 1.1 ملین بہت جلدی پیسے ان کو دے دیں گے. کس کو دے دیں گے؟ یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ یہ کون خرچ کرے گا؟ اس سے پہلے جو ملتے رہے وہ کہاں گئے؟ کون کھا گیا؟ جوید صاحب یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو اربوں ڈالر ملتے ہیں وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ نہ تو اس سے اسکولوں کی عمارتیں بن سکی ہیں، نہ ہمارا معیار تعلیم بہتر ہو سکا ہے، نہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو بہتر سہولتیں دی جا سکی ہیں، ان کے پے پیکج جو ہیں وہ بہتر نہیں کیے جا سکے. تو وہ تمام کی تمام امداد کہاں جا رہی ہے؟ ہاں یہی نا کہ اب چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں اور جن ملکوں نے امداد دی ہے وہ بھی اس کا نوٹس لیں، وہ بھی پتہ کریں کہ یہ ہم جو امداد دے رہے ہیں یہ کہاں خرچ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، تھینک یو ویری مچ. اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ رشید صاحب. بوتل نہیں ہے ڈائٹنگ. السلام علیکم شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب السلام علیکم. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کڑوا سچ میں شریک ہونے کا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اربوں ڈالر کی امداد پاکستان کو ملتی ہے اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے، اساتذہ کی تربیت کے لیے، بچوں کا بہتر براٹ اپ کرنے کے لیے، لیکن آج بھی دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ ہزاروں اسکول ایسے ہیں جو کہ بغیر عمارتوں کے ہیں، وہاں پر عملہ پورا نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ تعلیم عام ہو، بلڈنگ پر چلے. جی جی. تو شروع سے اساتذہ کی دلچسپی ہو، کورس ہو. بڑی تباہی ہو گئی ہے اور غریب کے بچے کے لیے تو کوئی تعلیم نہیں رہے گی جی. اور اس ملک میں ایسا فساد ہوگا کہ ایک وہ ہے کہ جو تعلیم کے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے میرٹ پر ICCS CCS کے امتحان ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ تعلیمی نظام سارا تباہ ہو گیا ہے اس ملک میں، اور کوئی ہیلتھ بھی تباہ ہوگی، تعلیم بھی تباہ ہوگی. دنیا میں جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ پاکستان میں غیر ضروری سمجھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کئی نظام چل رہے ہیں ایجوکیشن کے اور سارے تقریباً ناکام ہیں. شیخ صاحب آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ کے دور میں بھی پڑھا لکھا پنجاب کا ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ پڑھا لکھا پنجاب کا پروگرام ویسے کا ویسا رہ گیا. بس جی کیا کہوں، اب جن چیزوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے ان پر بھی ہم سیاست کرتے ہیں. کم از کم تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور قوم کی فکر ہونی چاہیے. کسی کو قوم کی فکر نہیں ہے، کمپنی کی مشہوری پہ زور ہے، اسی لیے ایجوکیشن کا جنازہ نکل گیا پاکستان. شیخ صاحب آپ بڑے دبنگ ہو کے بات کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے، کون قصوروار ہے، کون ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ ہمارے ملک میں تعلیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی؟ بڑے آدمی کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جی. انہوں نے ٹاٹوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹاٹ کیا ہوتے ہیں. اور موسٹلی دیکھیں بڑے آدمی کے بیٹے کا کنوکیشن فارن میں ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ جاتے ہیں بڑے فخر سے جاتے ہیں. ایسے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو مڈل کلاس ہے یا لوئر مڈل کلاس ہے وہ اسکلڈ لیبر کے لیے رہ گئی ہے، اور ساری ترقی کے راستے بڑے لوگوں کے لیے ہیں. ان کے پاس وسائل بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اور جذبہ جو ہے وہ قوم میں بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے محنت کا. اور اس ملک میں ڈگری ہونی چاہیے، چاہے نقل مار کے ہو، چاہے جعلی ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو. اور اس ملک کے سینٹروں میں جو فوٹیج آتی ہے جس طرح وہاں نقل لگ رہی ہوتی ہے کھلے عام، تو اس ملک میں جو محنت سے پڑھتا ہے اور جو نقل مار کے پڑھتا ہے میرا خیال ہے دونوں ایک ہی ہیں. شیخ صاحب کیا اس بات کے حوالے سے آپ ایشو اٹھائیں گے کہ اس وقت کم از کم 250 سے زیادہ ایسے ممبران اسمبلی ہیں جن کے الیکشن کمیشن نے پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں کو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا اور 5 سال پورے ہونے والے ہیں؟ کس کا رونا روئیں گے جی آپ؟ یہ ملک بنا ہی بڑے لوگوں کے لیے، یہ ملک بنا ہی بڑے لوگوں کے لیے ہے، اور چھوٹے اور غریب لوگ سزا کے طور پہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے. کیا یہ دانش اسکول کے لیے بنا ہے؟ بس یہ ملک جو ہے بدنصیبی سے یہاں میرٹ کا جنازہ نکل گیا ہے. میرٹ کو انہوں نے میریٹ بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اچھا اپنا شیخ صاحب آج کے حکمرانوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال اس قابل ہی نہیں ہے ان پہ کہا جائے. ان کی شکل، عقل اور عمل
چیزیں بولتی ہیں کہ وی آر ناٹ. لیکن شیخ صاحب آپ جس میں شامل ہیں آپ دیکھیے گا کہ وہی لوگ جو ہیں جب آپ کیبنٹ میں تھے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جعلی ڈگریاں، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور وہ ممبران اسمبلی بن. ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جب بی اے کی ڈگری لگی تو پتہ لگا وہ میٹرک پاس ہی تھے سارے، اور ویسے ہی انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے بول کے ہمیں امپریس کر رہے تھے. آپ دیکھیں بڑے بڑے نام بی اے کی ڈگری کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو فارن منسٹر تھے اور جو دوسرے لوگ تھے. تو یہاں کا آوے بگڑا ہوا. شیخ صاحب یہ تو مشرف کے دور میں بی اے کی ڈگری تھی نا، اس سے پہلے تو نہیں تھی. میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین. تو یہ شیخ صاحب تو ناظرین آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو الزام دے رہے ہیں ہماری حکومت کو، جبکہ وہ سابقہ ادوار حکومت میں انہوں نے بھی پڑھا لکھا پنجاب شروع کیا اور ان کے دور میں پڑھا لکھا پنجاب شروع ہوا. اور اس وقت کے وزیر تعلیم اور ایڈوائزر جو تھیں وہ سعدیہ چودھری، انہوں نے جتنی بھی کتابیں جن پہ اربوں روپے خرچ ہوا اور یہ کہا گیا کہ ان بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر اور میٹرک تک تمام کتابیں مفت ملیں گی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تمام کی تمام کتابیں، میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں کہ لاہور میں اردو بازار کے باہر وہ کتابیں جو ہیں سر عام بک رہی تھیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ تاجر صاحب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی دیکھیں بہت آپ یہاں بات کریں تعلیم کی. تعلیم کا اسلام میں اتنا کانسیپٹ کہ پہلا لفظ اقرا شروع ہوا تھا. جی حاصل ہوگا میرے پاس پہ. تعلیم کو ان لوگوں نے پالیسی میں کبھی رکھا ہے نہیں سیاستدانوں نے. یہ لوگ سمجھتے ہیں جب اس قوم کو تعلیم آ جائے گی تو شعور آ جائے گا. جب شعور آ جائے گا تو ان لوگوں کے جو ہتکنڈے ہیں جو سالوں سے یہ لوگ وڈیرا سسٹم جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے یہ ان کا نہیں چلے گا. لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر خوشحالی آئے گی. اسی لیے مین ان کا جو فوکس ہے اس قوم کو تعلیم نہ دو. اور یہ وڈیرے کتنے سیاستدان اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باقی ہر جگہ پالیسی بنا رہے ہیں، اپنے کھانے کے لیے بنا لیتے ہیں اور قانون سازی کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں 1500 آپ نے سسٹم میں ایجوکیشن دیا ہوا ہے. لیڈ کلاس جو ہے وہ بڑے اسکولوں میں چلی جاتی ہے، غریب کا بچہ وہی ٹاٹوں پہ پڑتا ہے اور پھر وہ کہاں پہ اتنی ترقی کر کے اوپر آئے گا. اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ میڈل میٹرک میں اتنے کر کے بےچارے کام میں لگ جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے میرے بھائی اس میں آپ کی بھی غلطی ہے. دیکھیں نا ابھی آپ کی کال سے پہلے شیخ رشید صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو میٹرک بھی نہیں ہیں، آپ لوگ خود ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جاہل مطلق ہیں اور پھر یہی لوگ اسمبلیوں میں آ کے آپ کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں؟ سر ایک بار سمپل سی بات کر لیں کہ جب یہ لوگ اپنا ووٹ لینے جاتے ہیں علاقے میں تو ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، زیادہ تر دھاندلی ہوتی ہے. اور آپ شریف بندہ تو بدماشی کے بغیر تو ووٹ لے نہیں نہ سکتا. اگر وہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو اسے کچھ علاقے سے ووٹ ڈال دے گا، ادھر ادھر ڈال دے گا. ان لوگوں نے تو ان کو کبھی آگے آنے دینا کو تو منوپلی بنی ہوئی ہے نا. مین تو وجہ ریزن یہ ہے منوپلی بنی ہوئی ہے اور منوپلی کے اندر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں سارے اسمبلیوں میں اکٹھے نہیں ہے. ایک چھوٹا سا لا ایک ٹونی عدالت کا ہے اس کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں، آپ کے لیے نہیں سوچتے. آپ کو ایک لالی پاپ دیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں لو جی ہم مغرب کے لیے روٹی کپڑا مقام دے رہے ہیں. کچھ نہیں ہے. ایجوکیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کسی کا نعرہ ہے ایجوکیشن؟ کسی کا بھی نہیں ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو اپنا قصور بھی ماننا چاہیے، غلطی ہماری بھی ہے. دیکھیں لیڈر کون بناتا ہے؟ لیڈر جتنی دیر قوم کے لیے کوئی مشکل فیصلے نہیں کرتا. وہ جب اسمبلیوں میں جب ہم نے کوئی لا بنانا ہے، سارا نظام تعلیم ایک جیسا کرنا ہے، اس میں یہ نہیں کہیں پہ انگریزی تعلیم ہے کہیں پہ کوئی، سارا یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. تب جب لوگ فالو کریں گے تو گورنمنٹ فیصلے کرے کہ لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے نا. لوگوں نے خود سے کوئی ڈسیزن نہیں لینے ہوتے. کوتاہی ہماری ہے نا، کوتاہی تو ہماری ہے. سر کوتاہی ہم پہ نہ ڈالے نا، عوام کو اتنی کوتاہی نہیں ڈالے. سسٹم گورنمنٹ نے بنانا ہوتا ہے، عوام نے نہیں بنانا ہوتا. عوام کا اتنا ہے کہ جتنی دیر ان لوگوں نے ایجوکیشن نہیں ہونے دینی اتنی دیر کیا ہونا ہے، اتنی دیر لوگ اسی طرح کے فیصلے کرتے رہیں گے. ان کو ایجوکیٹ ہی یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنے دیر تعلیم یہ بچے پڑھ جائیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا وڈیرو سسٹم دے لو. بلوچستان میں کتنی شہر خاندگی ہے، سندھ میں کتنی ہے، پنجاب میں چلو کچھ اچھے چانس لوگوں کو مل گئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ترقی کی شرح بھی تو دیکھیں. لوگوں کو خوشحالی آج کچھ لوگ فیصلے خود کرنا شروع ہو گئے. اور جنوبی پنجاب میں دیکھیں، جنوبی پنجاب میں یہی سسٹم ہے نا. بہت بہت شکریہ جی آپ کا، بڑی نوازش. ناظرین جس طرح آپ نے میرے ایک بھائی کی بات سنی، یہ بات بالکل درست ہے کہ بلوچستان سرحد اور بعض ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جس میں خاص طور پہ نا
جس میں خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ وڈیروں کو اور دوسرے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور اچھا، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ووٹ لینے کے بعد منتخب ہو جاتے ہیں، اور منتخب ہونے کے بعد وہ کبھی بھی عوام کی جو خواہشات ہیں، عوام کے جو احساسات ہیں، اس کے مطابق کام نہیں کرتے۔ یہ لوگ، اس میں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، غلطیاں ہماری بھی ہیں، اس لیے ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اب ایک گاؤں میں رہنے والے لوگ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس کا بچہ جو ہے وہ کس اسکول میں پڑھا ہے اور کیا اس نے میٹرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ یہ لوگ جو وڈیرے ہیں، بڑے ہیں، یہ ووٹ بھی آپ سے لے جاتے ہیں اور جعلی ڈگریاں جو ہے وہ جمع کرانے کے بعد یہ لوگ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ناظرین، ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیچر ہوں، ڈسٹرکٹ ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 ہلو جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دو چھوٹی سی باتیں کام کی 2 منٹ دیجیے گا، کہ سب سے جو اہم فگر ہے ایجوکیشن سسٹم میں وہ ٹیچر ہے۔ جی جی اسٹوڈنٹ کے بعد اگر نمبر آتا ہے ٹیچر کا آتا ہے، جب تک آپ ٹیچر کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتے تب تک آپ ایجوکیشن سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے۔ تو ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے اسپیشلی، آپ اس کا یہ حال دیکھیں کہ آج سے 15 سال پہلے جو پرائمری ٹیچر تھا اس کی بیسک کوالیفکیشن تھی میٹرک پلس کوئی بھی آپ پروفیشنل ڈگری ٹیچر کے متعلقہ۔ اب انہوں نے گزشتہ 8 سال سے بیسک جو کوالیفکیشن ہے پرائمری ٹیچر کی وہ کر دی ہے گریجویشن پلس آپ کی کوئی پروفیشنل ڈگری۔ جی جی تب کہ جو میرٹ کا یعنی کہ جو حال ہے، لوگ بےروزگاری ہے اتنی، جو گریجویٹ بندہ ہے اس کو جاب نہیں مل رہی ٹیچنگ میں۔ ابھی میں چونکہ ٹیچر ہوں، میں بھی اس مرحلے میں سلیکٹ ہوا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پرائمری ٹیچر سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں مور دین 70% لوگ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ لیکن حال ان کا یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب کوالیفکیشن گریجویشن کر دی ہے پلس میٹرک سے اٹھا کے، لیکن جو اسکیل نواں دیا تھا آج سے 4 سال پہلے ان کا اسکیل وہی رکھا ہے۔ دیکھیں، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ریاض ہیں، ان سے بات کر دیں۔ جی راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو آج جو تعلیم کا حال پنجاب میں ہے کہ اسکولوں میں جو لڑکیوں کے جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کے اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے، بجلی کا نظام نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ ایسا کیوں حال ہے اور آپ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ جی میں نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف آواز بلند کرنی ہے، کرنا ہے۔ اس چیف منسٹر نے جو ایک دماغی مریض ہے اور جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس صوبے کے تمام محکموں کا، اور اس میں سرفرست جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہے، وہ وزارتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ان پڑھ آدمی کو وزارت تعلیم کا مشیر مقرر کیا ہے جس کا نام خضر حیات فراج ہے۔ جی جی۔ تو یہ محکمہ تباہ کرنے تلا ہوا ہے۔ میں نے میاں نواز شریف سے بارہا اپیل کی ہے کہ اس مریض آدمی سے جان چھڑائیں۔ آپ نے نون لیگ نہیں، اگر حکومت پنجاب میں رکھنی ہے تو کسی ایسے آدمی کو یہاں پہ ذمہ داری دے جو تمام وزارتیں بانٹے، تمام محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ انہوں نے پہلے جعلی رزلٹ دیے، بچوں نے خودکشیاں کی، بچوں سے دماغی توازن خراب ہوا، بچوں کو ایک ٹینشن دی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے رول نمبر سلپیں لڑکیوں کی لڑکوں کے گھروں میں بھیج دی اور لڑکوں کی لڑکیوں کے گھروں میں بھیج دی۔ یہ ٹوٹل نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے میٹرک سے بی اے کے رزلٹ میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ ان 2 سالوں میں جس بڑے پیمانے پہ بچوں اور بچیوں کو پریشان کیا گیا ہے رزلٹ تبدیل کر کے، جو بچی فرسٹ آ رہی ہوتی تھی اسے فیل کر دیا گیا۔ تو یہ نظام تعلیم کا جو ہے، جب ایک ان پڑھ آدمی ایڈوائزر ہوگا محکمہ تعلیم کا، اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کس طرح محکمہ ٹھیک ہوگا، یہ سارا نظام کو
اور محکمہ تعلیم خاص طور اور محکمہ صحت کو اس نے دفن کر دیا ہے. راجہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ کی بھی فرینڈلی اپوزیشن تھی ابتدا میں، جب تک تو آپ کی فرینڈلی اپوزیشن رہی اور آپ سینئر وزیر رہے اس وقت تو آپ نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا، لیکن آج جب آپ کی علیحدگی ہو چکی ہے تو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات پرانی ہوگی ہے. ہم نے مساق جمہوریت کے تحت ان کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے اپنی قیادت کے حکم پر ان کے ساتھ رہے تھے. آپ کو شاید یاد نہیں کہ جب ہم ان سے فارغ ہوئے تھے تو ہم نے جا کے نفل پڑھے تھے. اللہ کا شکر ہوا ہے، داتا صاحب گئے تھے کہ ان سے بے وقوف لوگوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، اور آج بھی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری جان ان سے چھوٹ گئی ہے. اور یہ جتنی دیر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ، ہم ایک عذاب میں رہے ہیں. اب ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں اور دل کی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یہ ایک نئے حکمران ہے اور انہوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا راجہ صاحب، مساق جمہوریت کا مطلب کیا یہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب کی لائن کٹ گئی ہے یا وہ چلے گئے. وہ یہ راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مساق جمہوریت تھی. تو ناظرین سب سے بڑی بات یہ، مساق جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی تمام برائیوں کو بھی سمیٹ لیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اپنے پروگرام کے اختتام سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج ہمیں خود غرضی اور مطلب پرستی کے سانپوں کا سر کچلنا ہے. انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم کرنا ہے. لوگوں کو سونے چاندی میں نہیں تولنا بلکہ سوچوں کو وسیع کر کے عظمت کا مینار بننا ہے. محبت کو اتنا عام کرنا ہے کہ جگہ جگہ محبت کے تاج محل کھڑے ہو جائیں. انسانیت کے دکھ بانٹ کر ان کو خوشیاں فراہم کرنی ہے اور اس قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا ہے، کیونکہ اندھیروں میں برائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. آج ہماری نسل کو بتانا ہے کہ آپ جب 16 یا 18 سال پوری محنت اور دیانتداری سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا پھل تا عمر کھاتے رہتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.